ढूंढो गे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। एक अहद ख़त्म हुआ, एक बाब तमाम हुआ। ईदी साहब अब हमें नहीं रहे, और आज मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से एक छोटी सी कोशिश करूँगी उस अज़ीम हस्ती को ख़राज तहसीन पेश करने की, सलाम पेश करने की, ख़राज अक़ीदत पेश करने की। यकीनन मेरे पास वो अल्फाज नहीं, मेरी वो हस्ती नहीं कि मैं उनकी ख़िदमात को, उनकी शख्सियत के बारे में आप लोगों को बता सकूं या उसका अहाता भी कर सकूं। लेकिन हाँ, मैं अपना हिस्सा ज़रूर डालूँगी और मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं उनके बारे में जो भी हो सके, जितना भी हो सके, अपने इस प्लेटफॉर्म से मैं उस शख्सियत के बारे में बात कर सकूं जिसका नाम अब्दुल सत्तार ईदी था। जब हम ईदी का नाम कहीं भी देखते हैं, कहीं भी हम पढ़ते हैं, तो जब ईदी का नाम आप देखते हैं ना, तो सबसे पहली थॉट जो आपके जहन में आती है ना, वो आती है खिदमत की, और कोई सोच आपके जहन में नहीं आती। मैं इंसानियत की भी बात करूँगी, लेकिन मुझे इंसानियत से ज़्यादा चीज़ इसलिए भी लगती है ईदी साहब के हवाले से कि ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में माशाल्लाह जिस तरह से इनको रिवॉर्ड दिया गया, जिस तरह से इनकी आखिरी रसूमात अदा की गई, आप सब ने देखी, वो अपने आप में एक बेहतरीन ऑनर था जिससे इन्हें नवाजा गया। लेकिन ईदी साहब किसी तमगे के, किसी रिवॉर्ड के, किसी प्राइज़ के, किसी चीज़ के मोहताज नहीं। वो अपने आप में इस कदर बुलंद शख्सियत थे कि तमाम चीज़ें जो हैं वो अगर उनकी शान में निछावर भी कर दी जाएं, तो मुझे लगता है कि हम उनकी खिदमात के हवाले से उनकी किसी भी तरह से जो है उनको बदला नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, वो जो भी कुछ हमारे लिए करके गए हैं, उन चीज़ों को आगे परसू करना, ये कहीं ना कहीं हमारी ज़िम्मेदारी जो है वो ज़रूर बनता है। आज हम उस अज़ीम हस्ती को याद भी करेंगे, कुछ उनकी बेहतर बातें, उनकी कुछ खिदमात जो हैं उनको भी याद करने की कोशिश करेंगे। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग भी कॉल कीजिए और एक बड़ी शख्सियत साथ मौजूद की अपनी यही ख्वाहिश रही। और यकीनन इनकी क्या, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जितने लोग बसते हैं, जो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, जो दर्द दिल रखते हैं, उनके लिए ईदी साहब एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। वो एक ऐसे ह्यूमैनिटेरियन थे जिनसे सब ने बहुत कुछ सीखा है, और ये भी ऐसा ही एक जज्बा लेकर मैदान में उतरे। इन्होंने भी लोगों के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम किया है, लोगों के लिए खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं राना आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना, आप कैसे हैं? जी बस अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं आप? जी जी। अब्दुल सत्तार ईदी नाम आप सुनते हैं, कहीं देखते हैं, क्या थॉट आपके जहन में आती है राना? मैं तो कहूँगा कि ईदी साहब एक इदारा है, इंस्टीट्यूशन है, एक यूनिवर्सिटी है जिसके हम सब तालिब इल्म थे। और हम जितने भी पाकिस्तान में आज आपको सोशल वर्क नज़र आता है, कहीं से अगर आप देखें तो उसकी हिस्ट्री के जो ताने बाने हैं, उसकी हिस्ट्री तमाम तर जो ख़त्म होती है वो ईदी साहब के ऊपर ख़त्म होती है। किसी न किसी हवाले से ईदी साहब के साथ रब्ता, उनसे सीखना। मैं आपको बताऊं कि जब मैं पहली बार 1992 में मैट्रिक का तालिब इल्म था, उनके पास गया, ईदी साहब के पास, तो उन्होंने उस टाइम ही बहुत ज़्यादा हमें मुतासिर किया। हम नेवी स्कूल में पढ़ते थे, हमारा एक हिस्सा होता था कि फाउंडेशंस को जाना, विज़िट करना, ताकि बच्चों के अंदर चैरिटेबल काम करने का एक जज्बा पैदा हो। तो वो था मेरे वालिद साहब का, तो ईदी साहब से बहुत पुराना रिश्ता था। वालिद साहब नेवी में थे, तो जो भी इस तरह हमारा अपना एक कज़न 88 में एक्सीडेंट में जब फौत हुआ, तो मेरे अब्बू बाहर थे, लेकिन उसका सारा इंतज़ाम कफ़न दफन ईदी साहब ने करके वो फैसलाबाद उसकी मैयत भिजवाई। तो हमारी पूरी फैमिली ही इनकी एहसानमंद थी कि जब हम यहाँ नहीं मौजूद थे तो इन्होंने सारा ये काम किया, और वो सिलसिला फिर चलता रहा। फैसल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम साथ हमने काम भी किया। तो ईदी साहब की जो अपनी शख्सियत थी, जो शख्स भी उनसे मिला है, और उस शख्स ने, वो हमें डांटते भी थे क्योंकि हम छोटे थे, हमें बहुत समझाते भी थे। और किस तरह मैं जब पहली बार कैंट से एक बच्चा उनके पास लेके गया, और वो मुझे याद है कि उस वक़्त उन्होंने
مجھے بڑا اپریشیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح تم آتے رہو گے تو یہاں پہ سیکھو گے. تو وہ دن 92 سے لے کے اور آج میرے خیال ہمارا 24 سالہ سفر جو ہے میں سمجھتا ہوں ابھی ختم نہیں ہوا. ایدی صاحب کی جو تعلیمات ہیں یا ایدی صاحب کے جو اگر آپ لاسٹ انٹرویوز وغیرہ دیکھیں تو ان کا جو پیغام ہے کہ ٹیکس چوروں کے خلاف کارروائی کریں, ٹیکس ریکور ہونا چاہیے, غربت کا خاتمہ ہونا چاہیے, سرمایہ داروں اور جاگیرداروں نظام کے وہ سخت خلاف تھے کہ اسی کے خاتمے سے لوگوں کو حالات جو ہیں بہتر ہوں گے. ڈیفینیٹلی. اور وہ پورے پاکستان کے بابا تھے, وہ سب کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے. وہ کسی سے نہیں پوچھتے تھے کہ تم کہاں سے ہو, تم کون ہو, تم کیا ہو, تم کیوں ہو. یہ جو کیا, کیوں, کیسے, کب, یہ جو سوال ہے نا, یہ جو ہم بہت کرتے ہیں, اس طرح کا کوئی سوال جو ہے وہ ان کی زندگی میں نہیں تھا. سب سے پہلے تو میں تعزیت بھی کرنا چاہوں گی ان کی فیملی سے, اپنے وقت نیوز کی جانب سے, اپنے پورے نیٹ ورک کی جانب سے, اور میں دعا بھی کروں گی کہ رب ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے اور عبدالستار ایدی صاحب کو غریق رحمت کرے, ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, ان کو بلند درجات عطا کرے. پاکستان میں کیا دنیا بھر میں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جا رہی ہیں. بلند درجہ یقیناً انہوں نے پایا ہے, جہاں پر بھی وہ موجود ہیں وہ اچھی جگہ ہوگی. لیکن آپ یہ بات دیکھیں کہ ایک شخص اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے. انہوں نے ایک نئی سوچ کو جنم دیا. انہوں نے ایک انسانیت کے ایک نئے ریلیجن کا جنم دیا کہ ایک ہیومینٹی بھی ایک چیز ہوتی ہے جو کہ رنگ و نسل, ملک, عصبیت اور شخصیت اور آپ کی شناخت سے بالا تر انہوں نے اس چیز کو جنم دیا. اور یہ میں کہتا ہوں بہت بڑا پیغام تھا میں سمجھتا ہوں سب کے لیے, پوری پاکستانیوں کے لیے, کہ اگر آپ پاکستان کا نام آج کہیں پوری دنیا میں اگر جہاں پاکستان کا نام آئے گا وہاں ایدی صاحب کا نام آئے گا, اور پاکستان کا فخر ہے, پاکستان کا پراؤڈ ہے. جس طرح پوری دنیا پاکستان پہ دہشت گردی اور دیگر پاکستان پہ الزامات لگاتی ہے, مگر کوئی پاکستان کا دشمن ہی کیوں نہ ہو, آپ دیکھ لیں کہ بھارتی وزیر اعظم ہو یا ان کی وزیر خارجہ ہو, تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ دشمنوں کے دل میں بھی اپنا گھر پیدا کرنا, اور وہ مجبور ہوتے ہیں ایدی صاحب کی تعریف کرنے پہ اور ان کو کریڈٹ دینے پہ اور ان کو ٹریبیوٹ کرنے پہ. اور ایدی صاحب کی اگر آپ شخصیت میں دیکھیں تو ہر کیس ایک نئی آپ کو ایک لیسن دیتا ہے. گیتا کا کیس ہو وہ آپ کو ایک نیا لیسن دیتا ہے, عبداللہ کا کیس ان کے وہ ایک نیا لیسن ہے. تو میں نے تو جب بھی میں کسی تشدد, جب پاکستان میں آج بھی تشدد خواتین پہ ہو تو ہمارے پاس آخری آپشن ایدی کے علاوہ کوئی نہیں ہے. نہ تو گورنمنٹ کا کوئی شیلٹر ہوم ہے, نہ کسی این جی او نے بھی اتنی ہمت کی بڑے, لیکن ہمارے پاس پورے پاکستان میں 60,000 لوگوں کی کفالت کرنا, ریاست پاکستان جس کے پاس بڑے وسائل ہیں, اس کے سامنے ایک شخص نے ثابت کر دیا کہ بھائی اگر عزم ہو, حوصلہ ہو اور ہمت ہو, اور پاکستان کے لوگوں نے ایدی صاحب کی کریڈیبلٹی کو انڈوز کیا ہے. ڈیفینیٹلی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مکمل ہو سکی. لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ یہ بات تو حقیقی ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. ان کے پیچھے بھی ایسا ہی تھا. ان کی والدہ جو ان کو اس دنیا میں لے کر آئیں, پھر انہوں نے عبدالستار ایدی صاحب کی ایسی تربیت کی کہ وہ کہتے ہیں وہ زیادہ پڑھ نہیں سکے, وہ ہائی اسکول بھی نہیں جا سکے, لیکن جب وہ اسکول جایا کرتے تھے تو ان کو ان کی والدہ 2 آنے دیا کرتی تھی. جی بالکل. اس میں سے وہ کہتی تھی کہ ایک آنا تم اپنے اوپر خرچ کرنا, اور دوسرا آنا جو ہے وہ تم کسی انسان پر خرچ کرنا, یعنی کہ کسی کی خدمت کے لیے تم اسے وقف کر دینا. یہ وہ تربیت ہی تھی جس نے ان کے دل میں اس جذبے کو پیدا کیا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ شاید میرے اندر صرف یہی صلاحیت ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں. ایک بہت پڑھے لکھے انسان نہیں تھے وہ, لیکن وہ تربیت ہی تھی نا جس نے اس دنیا میں ان کو اتنا مقام دیا. اور ان کی وائف کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ ایدی صاحب, میں جب ایدی صاحب کے ساتھ بیٹھتا تھا اور ہماری ایدی صاحب سے ہم کہتے ایدی صاحب اور آپ سنائیں, تو ایدی صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ میں تو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتا, کیونکہ میرے کو دوسروں کو کھانا کھلانے کی اتنی فکر ہوتی ہے, تو میں اپنے گھر نہیں جاتا. تو ہم کہتے تھے کہ بلکیس آپا ناراض ہوتی ہیں, کہتے ہیں ہاں کبھی ناراض ہوتی ہیں, کبھی پھر راضی ہو جاتی ہیں, کبھی ہوتا ہے ان کو ان کی آپس میں نوک جھوک چلتی رہتی ہے. اور ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں وہ بھی میں کسی تہواروں میں نہیں جا سکتا اپنی کمیونٹی کے, لیکن اتنی بڑی قربانی دینا
میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں کہ جہاں پوری کیپٹلزم جو ہے، سرمایہ دارانہ نظام کا جن جو ہے سر چڑھ کے بول رہا ہے، دکھاوا، اچھا لباس، اچھی چیزیں ہی شاید لوگ اچھائی کو سمجھتے ہیں، اس زمانے میں ایدھی صاحب نے وہ فرشتوں کی اور وہ ولیوں کی مثال قائم کی ہے کہ اپنے درخت کے نیچے ان لوگوں کے ساتھ ٹاور پہ بیٹھنا، اور جب ایدھی صاحب کا لنگر چلتا تھا تو کوئی بھی، میں کہتا ہوں ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر ٹاور سے اس کا کبھی گزر ہوا ہو تو مغرب کے ٹائم ایدھی صاحب انہی بچوں کے ساتھ، انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہاں نظر آتے تھے. اسی سیمٹ کی جگہ پر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے زندگی گزار دی اور اپنی، اور وہی سادہ فارم آپ دیکھ لیں مینول جو ان کے، مجھے یاد ہے جب میں گمشدہ لوگ ان کے حوالے کرنے جاتا تھا، کوئی مجھے ملتے تھے تو ایک فارم بھرنا پڑتا تھا، اور وہی سادہ سا فارم، اس میں کوئی مشکلات نہیں. یہ نہیں کہ ایک بندہ غلطی سے اگر تھانے چلا گیا تو اس کی آپ نے جینا حرام کر دیا کورٹوں میں، اس کو گواہیاں دے کے. ایدھی صاحب بولتے تھے بس آپ نے حوالے کر دیا، اب آپ کا کام ختم ہو گیا، اب ہمارا کام شروع ہو گیا. تو اتنا سادہ، اتنا آسان نظام آپ کو شاید پاکستان کے حکومت کے، میں کئی اداروں کو جانتا ہوں، وہاں 100 فارم بھرنے پڑتے ہیں، وہاں نانی سے لے کے اور پڑھ نانی سے لے کے کس کس کا نام درج کرانا پڑتا ہے، اور کورٹ سے آرڈر لینا پڑتا ہے ایک عورت کو شیلٹر دلانے کے لیے. تو ایدھی صاحب کے ہاں تو ایسا نہیں تھا، وہ انسان دوست انسان تھے، وہ انسانوں کے لیے مشکلاتوں کو ختم کرنے کی ان کی زندگی اسی میں صرف ہوئی، اور وہ انسانوں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے. بے شک. اور یہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے نا کہ جو رشتے کی خوبصورتی تھی ایدھی صاحب کی اور بلقیس ایدھی کی، آپ اس کی خوبصورت یادیں انشاءاللہ 11 بجے آپ دیکھ سکیں گے. میرا ایک ریکارڈڈ پروگرام جب سے کچھ عرصے پہلے جب میں ایدھی ہومز گئی تھی اور میں نے جا کے، ایدھی صاحب اس وقت حیات تھے اور ہم نے ایک پروگرام ان کے ساتھ کیا تھا، تو وہ میرے پاس موجود ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ 11 بجے دیکھیں گے. تو اس میں کچھ یادیں ہیں ایدھی صاحب کی ہمارے پاس موجود، وہ آپ دیکھ سکیں گے. کس طرح بلقیس ایدھی صاحبہ ان سے چٹ چاٹ کیا کرتی تھی، کس طرح وہ آپس میں، یہ محبت ہی ہے کہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ انسان تھوڑا سا الجھ بھی جاتا ہے اور محبت کی بات بھی کرتا ہے. لیکن سلام ہے اس ماں کو جس نے ایسی شخصیت کو پیدا کیا، اور سلام ہے اس بیوی کو جس نے اتنی محبت کے ساتھ اس شخص کو پروان چڑھایا، آگے بڑھایا. کیونکہ اگر ایک عورت ساتھ نہ دینا تو ایک مرد کے لیے اتنی کامیابی کو حاصل کرنا، یقیناً میں یہ نہیں کہتی کہ پراپر طریقے سے ہو نہیں سکتا، لیکن جب ایک عورت جو آپ کی زندگی کی ساتھی ہے، جب وہ بھی آپ کے ساتھ مل جاتی ہے تو وہ سفر زیادہ آسان ہو جاتا ہے. جی، اور بلقیس صاحبہ نے بہت حق ادا کر دیا، اور جس طرح انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، ماشاءاللہ فیصل کو ہم دیکھتے ہیں جس طرح کام کر رہے ہیں فیصل، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کیپیسٹی تھی جو ایدھی صاحب کے ساتھ، تو جو ورکر تھا سب نے سیکھا، اور ان کی اولاد نے، اور ہم سب جتنے بھی پاکستان میں سول سوسائٹی آپ کو نظر آتی ہے، کہیں نہ کہیں طور پر وہ ایدھی صاحب سے یا تو اس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی تعلق رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ پورا پاکستان جو ہے نہ صرف سوگوار ہے، بلکہ پوری پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ادارے بھی ایدھی صاحب کے غم میں اسی طرح شریک ہیں کہ جس طرح شاید کوئی پاکستان کا بہت بڑا کوئی سیاسی یا کوئی سماجی رہنما کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا جو قائد اعظم کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایدھی صاحب کو حاصل ہوا ہے. ایک سویلین کو جس طرح جو ہے وہ آنر دیا گیا، وہ بہت بڑی بات ہے. اور مجھے ایک، میں کہیں بیٹھی تھی، وہاں ذکر ہو رہا تھا، تو وہاں مجھے بتایا گیا کہ جب، کیونکہ ڈسپینسری انہوں نے کھولی تھی جب سٹارٹ میں انہوں نے اپنا کام شروع کیا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے ایک آئیڈیا جو ہے وہ لوگوں میں انٹروڈیوس کرایا کہ یہ اپنے اس ڈسپینسری کے باہر انہوں نے 2-3 ٹب رکھ دیے تھے، اور یہ وہاں لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ اس میں لا کے آٹا ڈال دو، آٹا ڈال دو، اور جس کو چاہیے وہ اس میں سے آٹا لے جایا کرو. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بوریاں بھر کے لاتے تھے اور آٹا ان ٹبوں میں ڈال کر چلے جاتے تھے، اور جن کی ضرورت ہوتی تھی وہ آتے تھے، اس میں سے آٹا تھیلیوں میں بھر کر لے جاتے تھے. کیونکہ یہ جب بھوک ہے نا، جب یہ مٹتی ہے تو انسان بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کتنی خوبصورت چیز تھی جو ایدھی صاحب نے کی. بالکل. اور ایدھی صاحب کا ایک تقیہ کلام تھا جو اکثر ہم سے بات کرتے تھے، تو حاجی صاحب بات کرتے تھے، حاجی صاحب یہ معاشرہ جو ہے نا یہ ایسے نہیں سدھرے گا جب تک نظام، لیکن میں ایدھی صاحب سے سوال کرتا تھا، پھر ایدھی صاحب آپ یہ جو سروسز دے رہے ہیں یہ تو حکومت کا کام ہے، تو ایدھی صاحب اس کا جواب دیتے تھے کہ حاجی صاحب ہمارے پاس کوئی چوائس تھوڑی، ہم لوگوں کو مرنے کے لیے تھوڑی چھوڑ سکتے ہیں کہ قانون بنے گا، عمل ہوگا، چیزیں ہوں گی.
تو کیا اس سے پہلے ہم لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں؟ صحیح. تو یہ آرگیومنٹ ان کا بڑا ہمیں کنونس کرتا تھا. صحیح. اور مجھے رانا ایک بریک لینا ہے. یقیناً ہم اس عظیم شخصیت کو یاد کہتا کریں ہوں گے. الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. یقیناً حوصلہ بھی نہیں, میرے پاس تو بالکل بھی حوصلہ نہیں, لیکن ہاں کوشش ضرور کرنی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پر ایک بات بڑی دکھ سے کہوں گی کہ میں یہاں بیٹھتے ہوئے شاید میں بھی اس ذمہ داری کو نہیں نبھا پاتی کہ جو لوگ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں, جب وہ اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ان کے ہوتے ہوئے اہم خبر ہے. کند کوٹ میں شاہی کینال میں 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے. شگاف پڑنے سے اطلاعات یہ ہیں کہ 20 سے زائد دیہات زیر آب آ چکے ہیں, جبکہ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو چکی ہیں. انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک کوئی کارروائی شروع نہیں کی گئی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ وقت نیوز علی شیر ملک سے. علی شیر ملک, اپڈیٹ کیجیے گا, کتنے دیہات زیر آب آئے ہیں اس حوالے سے؟ جی سمانا, شاہی کینال کو 50 فٹ کا چوڑا شگاف پڑ گیا ہے, جس سے آس پاس کے 20 سے زائد گاؤں پانی میں ڈوب گئے ہیں, جس کے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی چاول کی فصل تباہ ہو گئی ہے. گاؤں والوں نے الزام لگایا ہے کہ محکمہ آبپاشی والوں نے وہ شگاف پڑتے ہی اطلاع کر دی کہ اس نے کوئی بھی جو کارروائی نہیں کی. واضح رہے کہ شاہی کینال کے جو پشتے پر کام نہ ہونے کے باعث آئے روز شاہی کینال میں شگاف پڑنے کے واقعات عام ہوتے ہیں. شکریہ علی شیر ملک, آپ نے اپڈیٹ کیا. کندکوٹ میں شاہی کینال میں 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے. شگاف پڑنے سے 20 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. یہ تھی وقت تازہ ترین, اور اب آپ دیکھ سکیں گے سلام پاکستان. وقت نیوز کے ساتھ رہیے. بلند مرتبہ شخصیت جو ہمارے لیے لیونگ لیجنڈ کی حیثیت رکھتے ہیں, ایک بہترین رائٹر ہیں, ایک بہترین پرفارمر ہیں. میرے خیال سے آرٹ کی فیلڈ کا کوئی بھی ایسا سٹائل نہیں کہ جس کو انہوں نے اپنایا ہو اور اس میں انہوں نے کامیابی نہ حاصل کی ہو. ہمارے لیے انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہم سب ان سے بہت عقیدت رکھتے ہیں, ان سے بہت محبت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں دا گریٹ انور مقصود صاحب. السلام علیکم. ہیلو. جی خوش رہے سر, بہت بہت شکریہ آپ کا. بدقسمتی میری یہ ہے کہ میں آج کے دن جو افسوس کا, تکلیف کا دن ہے, میں آپ سے بات کر رہی ہوں. سر عبدالستار ایدھی, یہ نام سنتے ہی, اس نام کو سننے کے بعد اس شخصیت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بیٹا ایدھی صاحب جو کچھ کر گئے ہیں وہ ایک انسان بس کا کام نہیں تھا. ویری ٹرو. جو کام ان کا ہے وہ رہے گا. مطلب کتنا کام کر سکتا ہے ایک آدمی, اور نہ ستائش کی تمنا تھی نہ صلے کی پرواہ تھی. وہ کام کرتے رہے انسانیت کے لیے. بیٹا اب یہ زمانہ نوجوانوں کا ہے, ان کا بیٹا موجود ہے فیصل. بس ہمیں دعا یہ کرنا چاہیے کہ جو کام چھوڑ کے گئے ہیں فیصل اس کام کو جاری رکھے. ان کی بیگم بلقیس ان کے ساتھ میں, وہ بھی ایک ستون کی طرح کھڑی رہی ایدھی صاحب کے ساتھ. اور جو محبت دی ہے اس شہر کو انہوں نے, بلکہ اس ملک کو, وہ محبت کبھی ختم نہیں. ویسا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. وہ عجیب آدمی ہے. اور بس جو کام ان کا ہے, اب یہ حکومت کے لوگ اتنے گئے ان کے گھر پہ, جیسا ان کی نماز ہوئی, نماز پہ اور بھی لوگ آ سکتے تھے اگر سڑکیں بند نہیں ہوتی. یہ سڑکیں کیوں بند کی گئی؟ سیکورٹی تو سب کے لیے برابر ہی ہے, پورے شہر کے لوگوں کے لیے. تو مگر یہ کہ پھر بھی جس طریقے سے ان کو رخصت کیا گیا یہ ایک بڑی بات تھی. اسٹیٹ فیونرل ملا اس کو. بالکل. مگر یہ کہ اب اس کام میں پورے شہر کے لوگوں کو ان کے بیٹے کا خیال رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کام اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح یہ کام کر رہے ہیں. سر یہاں جب مجھے موقع ملا ہے, جہاں دنیا ہمیں سن رہی ہے, جہاں ہم اس وقت دیکھے جا رہے ہیں, میں ایک چیز یہ بھی کہنا چاہوں گی
کہ اگر ہم آرٹسٹ برادری کی بات کریں یا کسی بھی فیلڈ کی بات کریں جہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پوری زندگی محنت کی ہے، اپنے ملک کے نام کو روشن کیا ہے، لوگوں کے لیے کام کیا ہے، جس میں ایک آپ چمکتا ہوا نام ہے، سر میں آج شرمندہ ہوں کہ ہم آپ کو وہ عزت نہیں دے سکے، ہم آپ کو وہ سراہ نہیں سکے، ہم نے آپ کو کبھی بھی اس طرح ویلیو نہیں کیا جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم کیوں نہیں یہ سب کرتے اپنے لیجنڈز کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ؟ ہم کیوں مردہ پرست ہو گئے ہیں سر؟ مرنے جب لوگ چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہم کیوں پروگرام سجا لیتے ہیں، پھر کیوں ہم لوگوں کے لیے چراغاں کرتے ہیں؟ ہم ایسے کیوں ہو گئے ہیں؟ نہیں بیٹا ٹھیک ہے، یہ تو ایک قوم کا پرابلم ہے، مگر یہ کہ جو جس طرح کام میں نے بھی جو کام کیا مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے تو لوگوں کے لیے لکھا اس ملک کے، اور ایک عام آدمی کے لیے جتنے میرے کھیل ہیں جو بھی میں کرتا ہوں وہ ہمیشہ میں نے ایک غریب لوگوں کے لیے لکھا۔ مگر یہ کہ اگر آدمی یہ سوچے کرے کچھ فائدہ حاصل ہوگا پھر وہ کام کی حیثیت ختم ہو جائے۔ کرتے رہنا چاہیے کام آپ کو، یہ آپ کا کام ہے، اور باقی لوگ جانے۔ جی صاحب تو شہر کے گلی کوچے میں نظر آئیں گے آپ کو، وہ گئے نہیں۔ جیسے میں نے میر کا شعر کل رات پڑھا تھا کہ کہتے ہیں مرنے والے یہاں سے گئے سب یہیں رہ گئے کہاں سے گئے۔ تو جی صاحب یہی ہے، ہر گلی میں آپ کو یہ نام کہیں نہ کہیں بورڈ پہ لکھا نظر آئے گا، ہر کوچے میں نظر آئے گا، ہر غریب بستی میں نظر آئے گا۔ سائرن کی آواز آتی رہے گی گلیوں سے، وہ گاڑی جی صاحب کی۔ بس ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اس شہر کو دیکھنے والا جی صاحب کی شکل میں انشاءاللہ ان کا بیٹا ہوگا۔ بالکل انور مقصود صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ رب آپ کو زندگی دے صحت کے ساتھ، رب آپ کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے۔ ونس اگین تھینک یو سو مچ۔ شکریہ دیدی جی، بہت شکریہ۔ یہ ہیں وہ عظیم لوگ، یقیناً جو میں بات کر رہی تھی کہ عظیم سرمایہ، اور انہوں نے بہت سچ بات کہی کہ دیکھیں شیلٹر ہومز ہوں، اولڈ ہومز ہوں، ایمبولینس سروس ہو، پاگل خانے آپ دیکھیں جو لوگ آپ اپنے گھروں میں لوگوں کو نہیں رکھتے، وہ ان کو چھوڑ جاتے ہیں، جانوروں کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں، اپنے ماں باپ کو، بوڑھوں کو لوگ جو جمع کرا جاتے ہیں، جن کو پال نہیں سکتے، جن ماں باپ نے بچپن سے لے کے آج تک بچوں کو پالا، وہ بچے اپنے ماں باپ کو ان کے پاس جمع کراتے ہیں۔ ریڈی صاحب کے دروازے 24 گھنٹے کھلے، اور وہ جھولا پاکستان کا کوئی، میں کہتا ہوں کوئی سول دیکھ کر تو ہر دل جو ہے نا وہ پگھل جاتا ہے، اور وہ کیا کانسیپٹ ہے آپ دیکھیں، آپ سوچ دیکھیں ایدی صاحب کی اس زمانے میں کتنی ماڈرن سوچ تھی کہ 1965 میں، 64 میں، 72 میں ایدی صاحب نے جھولے لگائے کہ ان بچوں کو قتل نہ کرو، ان بچوں کو میں پالوں گا، اپنا نام میں دوں گا، جس کو کوئی پاکستان معاشرے میں نام نہیں دینا چاہتا اس بچے کو میں اپنا نام دوں گا۔ اگر میں سمجھتا ہوں ہم بھی، ہمارا پاکستان بھی اسکینڈینیوین کنٹریز کی طرح، ناروے، ڈنمارک کی طرح سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہوتا تو آج ان کا کام ایک یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہوتا۔ آج ایدی صاحب کے جو کام ماڈل کو ریپلیکیٹ کر کے پورے پاکستان میں وہ سوشل سیکورٹی کا نظام جو ایدی صاحب ہمارے نصاب میں ہے، ایدی صاحب کا ہونا چاہیے، نہیں کہیں پہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمارے ہیروز آپ دیکھ لیں، ان ہیروز میں ایدی صاحب ہونا چاہیے کہ جو آپ کے ہیرو کے بچوں کے کیلنڈر چھپتے ہیں، چھوٹے بچوں کے، اگر آپ باہر مارکیٹ سے اردو بازار سے چارٹ پیپر لینا چاہیں جن میں ہیروز کی تصویر ہوتی ہے، وہاں آپ کو تصویر کہیں سوشل ویلفیئر کے سماجی کارکن کی نظر نہیں آئے گی۔ ہم اپنے معاشرے میں سماجی کارکن کو اس وقت جگہ دیتے ہیں جب ہمیں کفن کی ضرورت ہوتی ہے، جب ہمیں ایمبولینس کی ضرورت ہوتی ہے، جب ہمیں کسی غریب، لاچار، معذور کو وہاں ٹھہرانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری آپ دیکھ لیں روزمرہ معمولات میں سوشل ورکر کے ساتھ انٹریکشن کا کوئی خاص ہمیں نظام نظر نہیں آتا۔ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے پھر ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جتنے شام کو پولیٹیکل شوز ہوتے ہیں اس میں کتنے سماجی کارکن بیٹھے ہوتے ہیں اور کتنے کی بورڈ ایکٹیوسٹ بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو فرق نظر آ جائے گا کہ آپ کے معاشرے کی ترجیحات کیا ہیں۔ ایک لحاظ سے ہم آج سب ان کی ایدی صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، ایک لحاظ سے ہم نے ان کو تنہا بھی چھوڑا ہوا تھا کہ ہم نے ان کے کیے ہوئے کاموں کو اپنی زندگی کی روزمرہ معمولات کا حصہ نہیں بنایا۔ اگر ہم ایدی صاحب کی تقلید کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایدی صاحب کے فلسفے کو، ایدی صاحب کی روح کو، ایدی صاحب کے استعار کو، ایدی صاحب کی سوچ کو، ایدی صاحب کے افکار کو کتنا ہم نے شامل کیا۔ جو وہ نظریہ ہمارے بیچ چھوڑ گئے، اور آپ دیکھیں وہ جاتے جاتے بھی نہیں گئے، وہ اپنی آنکھیں عطیہ کر گئے، اور وہ آج بھی ان کی نظریں جو ہیں وہ اپنی نظروں سے زندہ ہیں، اور ماشاءاللہ سے دو لوگ جو ہیں
ان کو وہ آنکھیں ان کی لگائیں گے اور اس سے جو ہے وہ اس دنیا کو دیکھیں گے. یہ انہوں نے پیغام دیا ان لوگوں کو. یہ وہ عظیم لوگ ہیں, یہ وہ عظیم لوگ والوں کو سوچتے ہیں اپنی امیجیٹ فیملی کا. ہم تو اپنے کزنز, ہم اب جو نانا چاچا تائے, ہم ان تک کو نہیں سوچ پاتے. ایدی صاحب کو ایک ایوارڈ ملا بہت بڑا, اور بہت بڑا ایوارڈ تھا, اور ایدی صاحب نے, آپ یقین کریں, لوگ عام طور پہ ایوارڈ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں نارملی, ہم جو عام لوگ ہوتے ہیں. ایدی صاحب نے وہ پورا ایوارڈ اپنی چیریٹی کو ڈونیٹ کر دیا. اتنا بڑا دل کا مالک میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جو شخص. وہاں گئے ہیں جس کمرے میں وہ رہا کرتے, میں ان کے ساتھ, ایدی صاحب کے ساتھ میں رہا, میں وقت گزارا. میری ایک کولیگ ہیں, میری ایک دوست بھی تہمینہ درانی صاحبہ, انہوں نے کتاب لکھی ایدی صاحب پہ, اور ان کو بھی ایدی صاحب کے ساتھ رہنے کا وہاں موقع ملا. اور تو نگہت چودھری صاحبہ تھی, کلاسیکل ڈانسر. یہ سب میرا حلقہ احباب جو تھا یہ سارا ایدی صاحب کے ساتھ تھا. اور میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ میں اسکول کے زمانے سے جو رابطہ ایدی صاحب سے بنا, وہ آج تادم مرگ ان کے ساتھ رابطہ رہا. اور میں سمجھتا ہوں ان کے مرنے کے بعد بھی جو ایدی صاحب کے ہمیں نصیحتیں تھیں, جو ایدی صاحب ہمیں سوشل ورک میں سکھاتے تھے کہ آپ نے لوگ آپ کو گالیاں دیں, لوگ آپ پہ کچرا پھینکیں, لوگ آپ کو برا بھلا کہیں, محلے کے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں, آپ نے سوشل ورک کا دامن نہیں چھوڑنا, آپ نے برداشت رکھنی. ایدی صاحب کا ایک ہی موقع تھا, کسی کی ذات میں آپ کیڑے مت نکالو, اپنی ذات کی اچھائیاں ان کو ساتھ مت بتاؤ, بلکہ اپنے کام سے ثابت کرو. اور اس کہتے نا کہ امیر ترین آدمی کی جائیداد کیا تھی, 2 جوڑے اور 1 جوڑا چپل. اور میں کل پرسوں میں آغا صاحب سے بات کری تھی, تو آغا صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ جو ان کے والد صاحب ہیں, انہوں نے آغا عبدالستار ایدی صاحب اور بلقیس ایدی کا نکاح پڑھوایا تھا. جی بالکل. یہاں لال مسجد میں. کہتے کہ اس وقت بھی انہوں نے وہی جوڑا پہنا تھا جس جوڑے میں آپ ان کو دیکھا کرتے تھے. مطلب آپ سوچیں ایک انسان اتنا درویش کیسے ہو سکتا ہے. اکثر ایدی صاحب ہمیں کہتے تھے کہ جب میں رات کو نا 1 بجے شادی ہال والے کھانا بیچتے تھے نا ایدی سینٹر, بریانی وغیرہ, پھر وہ ابراہیم حیدری وغیرہ میں ایمبولینس ڈرائیور ہمارے جو تھے وہ بانٹتے تھے. تو ایدی صاحب مجھے اکثر کہتے تھے کہ یہ شادیوں پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں یہ لوگ, اگر یہی پیسہ بچا کے لوگوں کے لیے پانی صاف کا انتظام کر دیں, لوگوں کے لیے ڈرینیج کا انتظام کر دیں, تو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. شادی تو میاں بیوی اور 4 گھر کے افراد 10 کے درمیان بھی ہو سکتی ہے. اور انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا کہ مسجد میں جا کے سادگی سے نکاح کر لیا تھا. ایک بریک مجھے لینا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ لیجنڈ عبدالستار ایدی صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. میں پھر سے یہی کہوں گی کہ ہم بہت چھوٹے ہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں, ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں, ہمارے پاس وہ جملے ہی نہیں کہ ہم ان کی شخصیت کا احاطہ کر سکیں. لیکن ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ان کی اس شخصیت سے ہم روشنی ضرور لے سکتے ہیں, اور ہم یہاں بیٹھے ہیں ان کی شخصیت سے روشنی لینے کے لیے. آصف, میں یہاں بات یہ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے بے شمار کام کیے. پاکستان میں مختلف شہر ایسے ہیں جہاں پر انہوں نے شیلٹر ہومز قائم کیے ہیں, ان کی ایمبولینسز گئیں. خیبر پختونخوا کی بات کریں ہم, یا پنجاب کے شہروں کی بات کریں, سندھ کی بات کریں, لیکن ابھی بھی بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر سرد خانے نہیں ہیں. ابھی میں آپ سے بات کری تھی پروگرام سے پہلے, پاکستان کے بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں پر یقیناً اللہ نے ان کو اور زندگی دی ہوتی تو ان کی بہت ساری پلاننگز تھی جو وہ کرتے. تو اب ہمیں ان چیزوں کو پرسو کرنا ہے آگے. بالکل, میں کہتا ہوں اگر ایدی صاحب کو ہم کہیں کہ انسانیت کی معراج, تو وہ کم نہیں ہوگی. کیونکہ ایک شخص اپنی زندگی میں جتنا کام کر سکتا ہے اس سے کئی ہزار, کئی لاکھ گنا, کئی کروڑ گنا زیادہ کام ایدی صاحب نے کیا. اور آج آپ یہ واقعی پاکستان میں ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں, موٹر ویز میں ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن ہمارے پاس ڈیڈ باڈیز رکھنے کے لیے سرد خانے بڑے بڑے شہروں میں تو شاید کہیں اکا دکا نظر آتے ہیں, لیکن پاکستان کے دیگر شہروں میں ہمیں نظر نہیں آتے سرد خانے. ہاں, بڑے شہروں میں ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ چھوٹے شہروں کے مسائل کیا ہیں, وہاں پہ پرابلمز کیا ہیں. اور ایدی صاحب کہتے رہے اپنی زندگی میں کہ حکومت مجھے قبرستانوں کی جگہ دے, تاکہ زندہ لوگوں نے جو فلیٹ اور بڑی بڑی ہائی رائز کھڑی کر دی وہ قبرستانوں پہ کھڑی کر دی, اور لوگوں کی قبروں کے لیے بھی جگہ نہیں بچی. تو یہ ان کا بڑا ایک تھا. میں سمجھتا ہوں حکومت کو چاہیے کہ اب ایدی فاؤنڈیشن کے جس ملک میں جہاں جہاں ان کے دفاتر ہیں, ایدی فاؤنڈیشن کو سرد خانے قائم کرنے میں گورنمنٹ کے پاس وسائل بہت ہیں. اگر کرنا چاہیں تو آپ اگر موٹر ویز بنا رہے ہیں, اگر آپ سی پیک بنا رہے ہیں,
تو آپ اس کے ساتھ ساتھ جو انسانوں کے مسائل کو حل کرنے والی ایدی فاؤنڈیشن ہے اس کو بھی آپ سپورٹ کر کے ایدی صاحب کو خراج تحسین اپنے عمل سے پیدا کریں، نہ کہ اپنے الفاظ سے. سمبولک طریقے سے تو پوری دنیا، پوری ورلڈ ہی ایدی صاحب کو اپنے فیس بک پہ آپ نے دیکھا شیئرنگ کر رہے ہیں. گوگل نے آج ایدی صاحب کو اپنے ٹریبیوٹ پیش کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایکشن اسپیک دیم سیلف. تو جو امپاور لوگ ہیں وہ اپنے ایکشن سے ثابت کریں کہ ہم نے واقعہ ہی ایدی صاحب نے جو اپنی جان مال، اپنی وقت دے کے، اپنا زندگی کی سب چیزیں قربان کر کے کہ میرے ملک میں ایک ایسا نظام قائم ہو جائے جس میں کوئی غریب بھوکا نہ سوئے، میرے ملک میں ایسا نظام ہو جہاں کوئی لاش جو ہے بے گور اور کفن نہ ہو. یہ ان کا خواب تھا. اور یہ میرے ملک میں ایسی ایمبولینس سروس ہو. وہ کہتے تھے اکثر ہمیں کہ ہر 40 کلومیٹر پہ میری ایمبولینس ہوگی، اور اللہ نے وہ وقت ٹائم بھی لایا، وہ ہوئی. اور وہ کہتے تھے میں چاہتا ہوں کہ حکومت جو ہے نا، یہ بہت بڑی ایک پولیٹیکل سوچ، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، میری ان کے ساتھ نشستیں رہی تو ایدی صاحب کی ایک بہت بڑی پولیٹیکل سوچ بھی تھی. ایدی صاحب سیاست میں بھی آئے، لیکن ایدی صاحب نے جب دیکھا کہ یہاں پہ سیاست کے لیے، ایک ایماندار شخص کے لیے سازگار ماحول ہی نہیں ہے، تو پھر انہوں نے اپنی انرجیز تمام جو ہے اپنی صلاحیتیں انہوں نے کہا میں سوشل سماجی کام. ان کو بھی بہت جو ہے وہ پریشان کیا گیا، ان کو بھی بہت بار جو ہے وہ اس طرح سائیڈ لائن کیا گیا، لیکن وہ ہمیشہ عام عوام کی طرف دیکھتے تھے. اور یہ جو بھیک کا لفظ ہے نا، اس کو انہوں نے اتنی خوبصورتی سے استعمال کیا کہ یہ جو ہے وہ عزت والا لفظ بن گیا، جس سے لوگ بڑی جو ہے بے حرمتی کرتے ہیں جس لفظ کی. اس وقت میرے ساتھ فون لائن پر ایک ایسی معتبر شخصیت موجود ہے جن کے آگے یقیناً ہم بہت ہی میں یہ کہتی ہوں ہمیشہ جب بھی یہ میرے پروگرام میں آتے ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ تو ہماری نصیب ہیں کہ ہم ان کے سامنے بات کر لیتے ہیں. ایک بہترین انسان، ایک بہترین پروڈیوسر، ایک بہترین شخص ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں. حیدر امام رضوی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم حیدر صاحب. رانا آصف سے بات کرتے ہیں. حیدر صاحب سر آپ کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر، ٹھیک ٹھاک. دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سب پہ کرم کرے، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی. نہیں، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ حیدر امام رضوی صاحب جیسے لوگ پاکستان کی پہچان ہے، پاکستان کا فخر ہے، جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں. حیدر صاحب، عبد الستار ایدی صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس شخصیت کے بارے میں؟ کیا کہہ سکتے ہیں، ناصر کاظمی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت کہ مرتا نہیں اب کوئی کسی کے لیے ناصر، کہ اپنے زمانے کی جمع اور طرح کے. واہ واہ. اس شخص نے پوری زندگی اپنے 88 سال فقیری میں گزارے، لیکن جب جنازہ اٹھا تو ایسا لگا کہ شہنشاہ کا جنازہ جا رہا ہے. بے شک. مرنا سب نے ہے، ہم نے بھی، آپ نے بھی، جو بھی انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ موت کی تلخی چکھے گا، لیکن ایسی موت جس کی تمنا کی جا سکتی ہے صرف، وہ موت خوش نصیبوں کو ملتی ہے. اور یہ موت ایسوں کو ملتی ہے جو اپنی زندگی کو فنا کر دے دوسروں کے لیے. میری ایدی صاحب سے بہت ملاقاتیں رہیں. میں نے اس وقت تک حج نہیں کیا تھا تو مجھے حاجی صاحب کہتے تھے، میں کہتا تھا ایدی صاحب میں تو حاجی نہیں ہوں، آپ مجھے یہ کہہ کر کیوں گناہ گار کر رہے ہیں؟ تو کہتے تھے کہ تم نے حج نہیں کیا، اللہ کرائے گا. اور ان کی زبان ایسی مبارک ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر پہ بلا لیا. ایدی صاحب اپنے لیے زندہ نہیں رہے تھے، وہ دوسروں کے لیے زندہ تھے. 24 گھنٹے بھی ان کے لیے کم پڑتے تھے. مجھے ایک دفعہ کہتے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ حیدر صاحب میرا خواہش ہے کہ دنیا میں 24 گھنٹے نہ ہوں، 30 گھنٹے ہوں، مجھے 6 گھنٹے اور لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے. ایسے لوگ کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے منتخب کر لیا تھا، اور یہ ولیوں کا اور اولیاء کا کام تھا جنہوں نے کیا. اور میں بس میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہے، میں کیسے کہوں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، جانا سب نے ہے، لیکن جس شان سے وہ گیا اللہ تعالیٰ وہ اس نے بتا دیا کہ راہ خدا میں کام کرنے والوں کا انجام اتنا حسین ہوتا ہے، اتنا دل فریب ہوتا ہے کہ دیکھیں ملک کا صدر، ملک کا سپہ سالار، تمام لوگ ان کے جنازے میں شرکت تھے، ہر آنکھ رو رہی تھی.
ہم بھی رو رہے تھے, دیکھنے والے بھی رو رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک ہم میں جذبہ پیدا کرے, ہم اپنے لیے نہ جئیں, ہم دوسروں کے لیے جئیں. دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے. بالکل آپ نے. اور حیدر صاحب ہم نے ان تمام چیزوں سے ایک میسج دنیا بھر کو یہ بھی تو دیا نا کہ ہم اپنے محسنوں کی کاوشوں کو کبھی بھی بھلاتے نہیں ہیں, اور یہ ایک محبت کا ایک یونٹی کا میسج تھا جو ہم نے دنیا بھر کو دیا, اور جس کو دیکھ کر یقیناً پوری قوم جو ہے اس کو ایک ہمت بھی ملی اور ایک حوصلہ بھی ملا کہ اب بھی ہمارے بڑے جو ہیں وہ برے وقت میں ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایک بڑی اچھی چیز تھی. جی حیدر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, رب آپ کو صحت دے, زندگی دے, آپ کا سایہ سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ. اور یقیناً یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بڑے بڑے لوگ, اور یہ بہت کم موقع ایسے ہوتے ہیں کس طرح کی ہو. اور اگر میں یہ بات کہوں تو یہ بات بالکل غلط نہیں ہوگی کہ کسی قوم کے لیے ایدھی صاحب جیسی شخصیت بھی ایک عطا ہے رب کی, کہ رب بھیجتا ہے کسی قوم کے لیے تاکہ اس قوم کو سرخرو کیا جا سکے, دنیا بھر میں اس کے نام کو اٹھایا جا سکے, اسے چمکایا جا سکے, اس سے بتایا جا سکے کہ یہ لوگ ایسے نہیں, یہ لوگ ایسے بھی ہیں, یہ محبت والے لوگ ہیں, یہ میٹھے لوگ ہیں, یہ انسانیت کی بات کرتے ہیں. اور میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو دنیا کے 30 ممالک میں ایدھی جو ہے وہ فاؤنڈیشن قائم ہے. جی بالکل. اور آپ دیکھ لیں کہ جب کبھی وہاں پہ فلسطین میں, آپ دیکھ لیں لبنان میں کبھی مشکل ہوئی تو ایدھی صاحب وہاں پہنچے. اور یہ ایکٹیویزم آپ کو میں کہتا ہوں بڑے بڑے امریکہ جیسے ممالک میں بھی لوگ ایسے نظر نہیں آئیں گے کہ جو اتنے ایکٹیوسٹ ہوں کہ جنگ کے شعلوں میں بھی لوگوں کی مدد کے لیے نکلیں, اور مالی اور امداد کرنا, اور یہ تو ایک اور چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ خود اس عمل میں شریک ہونا, یہ سب سے بڑی. اس عمر میں ایدھی صاحب نے جس طرح آپ نے دیکھا کہ گئے اور ہر جگہ پہ گئے, دنیا کے ہر ممالک میں گئے. تو 30 ممالک میں آپ جس طرح آپ بتا رہی ہیں ایدھی فاؤنڈیشن کے ہے, تو ایدھی فاؤنڈیشن ان ممالک سے بالاتر ہو کے بھی جہاں کبھی مشکل آتی تھی تو وہ رہے. اور آج بھی آپ نے جیسے حیدر بھائی نے فرمایا کہ پاکستانی قوم کو ایک بار پھر انہوں نے ایک یکجہتی کے طور پہ, ان کی جب یہ آخری رسومات تھی تو پورا ملک ایک جان نظر آ رہا تھا آپ کو. اس کا مطلب ہے سب ہم بھلائی کے اوپر, پوری پاکستانی عوام کا ایک کنسنسس ہے کہ ہم بھلائی کرنا چاہتے ہیں. مثال بس اس کمی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ویل, ایک لیڈرشپ کی ہے کہ جو ایسا سازگار ماحول بنائے کہ پاکستانی انور مقصود صاحب جیسے لوگ, حیدر امام جاب جیسے, یہ سب ہیرے لوگ ہیں. یہ کنٹریبیوٹ اور اچھا کر پائیں گے اگر تھوڑا سا ان کو وہ ماحول, جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. تو وہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامہ اقبال کا جو ویژن ہے, ان کی جو سوچ ہے, وہ ایدھی صاحب کے عمل میں آپ کو نظر آتی ہے. یقیناً. اور ہمیں مکمل یقین ہے اس بات کا کہ فیصل ایدھی صاحب جو ہے رب ان کو ہمت دے, ان کو حوصلہ دے, اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اسی طرح ان کا ساتھ دے سکیں جس طرح ایدھی صاحب نے ہمارا ساتھ دیا, ہمارے سروں پر ہاتھ رکھا. اب ہماری ذمہ داری ہے, اب لوٹانے کا وقت آیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب انہوں نے اصل میں اپنا باپ کھو دیا ہے, اب ہمیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اب ہم ان کے سروں پر ہاتھ رکھیں. اور ان کا پیغام, اور اکثر وہ ہمیں جملہ کہتے تھے جو آج ناظرین سے بھی ہم شیئر کرتے ہیں کہ حاجی صاحب کسی سے نفرت نہیں کریں. اب اس بات میں دیکھ لیں کتنی بڑی ایک پوری فلسفی ہے, ایک پوری چیز ہے کہ جب آپ اپنے کسی سے نفرت نہیں کریں گے نا تو پھر آپ اس کے لیے ہر وہ کام کریں گے جو اپنے لیے کرتے ہیں. تو یہ ان کا بڑا ہی پازیٹیو. مجھے یاد ہے آج جملہ جو حیدر بھائی نے بولا, وہ ہر ایک سے حاجی صاحب کہتے ہیں کہ عزت دینے کا ان کا ایک طریقہ تھا, ایک ان کا تھا, اور بڑی میٹھی زبان ان کی. اب ایدھی صاحب کے ساتھ جس شخص نے بھی تھوڑا وقت گزارا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بار بار خواہش پیدا ہوتی تھی کہ جائیں اور ان کو. اچھا, سب سے بڑی بات میں آج لوگوں سے شیئر کروں کہ پاکستان میں بڑی اچھی کتابیں لکھنے والے لوگ ہیں, بڑے اچھے بیوروکریٹ ہیں, لیکن ان میں افسوس کی بات ہے وہ فون نہیں اٹھاتے. ایدھی صاحب کے پاس نہ کوئی موبائل تھا, مگر ان کے PTCL نمبر پہ میں نے جب بھی پورے پاکستان سے مجھے لاہور, کراچی, اسلام آباد, آزاد کشمیر, کہیں پہ بھی, گلگت میں بھی کسی کی ڈیڈ باڈی کسی ضرورت پڑی تو ایدھی صاحب اسی PTCL نمبر پہ اویلیبل ہوتے تھے اور وہ فون خود اٹھاتے تھے. آج بڑے بڑے خواتین کے کمیشن بنے ہوئے ہیں, ہیومن رائٹ کمیشن. آج ابھی کبھی اپنے چینل سے ان کو موبائل پہ فون اٹھا ملا کے دیکھیں, جو SSP, DIG جن کا کام عوام کی خدمت ہے, وہ فون نہیں اٹھائیں گے. تو
تو ایدی صاحب کی یہ کوالٹی اگر پاکستانی قوم آج ہمیں دیکھ رہی ہے, ناظرین دیکھ رہے ہیں, 138 ممالک میں وقت ٹیلی ویژن کی نشریات جاری ہیں, تو ان کی ایک چیز آپ لے لیں کہ صرف آپ نے فون پک اپ کرنا ہے, گڑ نہیں دے سکتے تو گڑ جیسی بات کرنی ہے, لوگوں کو لسن تو کریں, لوگوں کی بات تو سنیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر ایسی حیثیت دی ہے کہ آپ لوگوں کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں, تو آپ اگر ایدی صاحب کو ماننے والے ہیں, اپنے فیس بک پہ ایدی صاحب کی تصویر لگا رہے ہیں, پروفائل پکچر, تو صرف آپ فون تو اٹھائیں. ڈیفینیٹلی, بالکل آپ نے تو یہ چیزیں ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ تقلید کرنی ہے, تو پاکستانی قوم جو ہے وہ آج پوری دنیا میں سرخرو ہو سکتی ہے, اور ہم پوری عالمی انسانیت کے لیے, آج دیکھ لیں افریقین ممالک نے افریقی یونین کا ایک جوائنٹ پاسپورٹ بنا دیا, لوگوں کی مشکلات کم کر رہے ہیں. 27 ممالک میں ایک ہی پاسپورٹ چلے گا. تو آج جو مسلم امہ 60 ممالک ہمیں دیکھ رہے ہیں, بھائی آپ بھی تو کم از کم یہ پاسپورٹ, یہ ویزے, یہ پابندیاں اٹھائیں تاکہ لوگوں کی مشکلات کم ہوں. اگر آپ امہ کہتے ہیں کہ ہم ایک امہ ہیں, ہم یہ ہیں, تو وہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تو ذوالفقار علی بھٹو جیسے لوگ پیدا ہوئے, بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے. تو ہمیں اگر ایدی صاحب کی فلسفی کو لینا ہے تو ان کی فلسفی گلوبل ولیج کی, ڈیفینیٹلی ان کا پیغام محبت تھا, ان کا پیغام انسانیت کی خدمت تھا. صرف انسانیت نہیں بلکہ انہوں نے تو جانوروں کے لیے بھی شیلٹر ہوم قائم کیا تھا, جہاں پر بلیاں اور کتے اور پتہ نہیں کس کس طرح کے جانور وہاں موجود تھے. اور جو جن لوگوں کو پیٹس کا شوق تھا, جب ان کا دل بھر جاتا تھا تب اپنے پیٹس کو وہاں پر چھوڑ جاتے تھے. ہم انسانوں کی بات یہاں پہ کیا کرتے ہیں. لیکن ہاں, اب سے کچھ عرصے پہلے میں اور میری ٹیم ایدی ہومز گئے تھے, اور ہم نے وہاں جا کر ایدی صاحب کے ساتھ ایک بہت ہی ڈفرینٹ انٹرویو کیا تھا. کیونکہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس میں بلقیس ایدی صاحبہ نے بہت ہی زبردست اور کچھ مزے کی اپنی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کی تھیں, اور وہ باتیں کیے جا رہی تھیں اور ایدی صاحب خاموشی سے بیٹھے ہوئے ان کی باتیں سنتے تھے اور ایک مسکراہٹ دیکھتے تھے, اور میں بس خاموشی سے دیکھ رہی تھی کہ کیا خوبصورت رشتہ ہے. کیونکہ بلقیس صاحبہ بولتی جا رہی تھیں اور ایدی صاحب جو ہے وہ خاموشی سے بس ان کی بات پر سر ہلا دیتے تھے. تو یہ جو اس میاں بیوی کا جو خوبصورت رشتہ تھا, ان کے بیچ کیا باتیں ہوئیں اور ہم نے ان سے کیا سوالات کیے, ان تمام چیزوں کو آپ دیکھ سکیں گے اس بریک کے بعد. انشاءاللہ 11 بجے کے بریک کے بعد آپ وہ ریکارڈڈ پروگرام دیکھ سکیں گے.